बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अजीज अहले वतन, अस्सलाम वालेकुम। चंद हफ्ते कबल आपने मुझे जिस जिम्मेदारी के लिए मुंतखब किया वो मेरे लिए एक एजाज़ है। इस पर मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करता हूँ। ख़ास तौर पर इस मरहले पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान का मनसब संभालना किसी कड़े इम्तिहान से कम नहीं। जब मुल्क गुज़श्ता पौने 4 साल की हुकूमत के तबाहकुन संगीन हालात से बचाना मकसूद है, ये जिम्मेदारी मुझे मेरी जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी जमातों की जानिब से सौंपी गई है। मैं अपने कायद जनाब मोहम्मद नवाज शरीफ, दीगर तमाम कायदीन और जमातों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझ पर अपने मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। इत्तेहादी जमातों और इनके कायदीन की हमायत हमारी हुकूमत के लिए बाइस तक़वियत है। पाकिस्तान के अवाम ने मुतालबा किया कि इस नाअहल और करप्ट हुकूमत से उनकी फौरी तौर पर जान छुड़ाई जाए। अपोजिशन की तमाम जमातों ने मिलकर अवाम के मुतालबे पर लब्बैक कहा और आईने पाकिस्तान के तमाम जमहूरी तकाज़े पूरे करते हुए इस तब्दीली को यकीनी बनाया। पहली बार दरवाजे खोले गए, फलांगे नहीं गए। ये अवाम, पार्लियामेंट और आइन की फतेह है। मेरे अजीज अहले वतन, हमने हुकूमत संभाली तो हर शोबा तबाही की दास्तान सुना रहा था। 3 दिहाइयों की अवामी खिदमत के सफर के दौरान ऐसी तबाही मैंने पहले कभी नहीं देखी, जो साबिक हुकूमत अपने पौने 4 साल की बदतरीन हुक्मरानी के बाद पीछे छोड़ गई। यही वजह है कि हमने पाकिस्तान को बचाने का चैलेंज कबूल किया। हालांकि ये हकीकत हमारे सामने वाज़ेह थी कि इस तबाही से निकलने और मुल्क को बेहतरी के रास्ते पर गामजन करने के लिए अनथक मेहनत और वक्त दरकार होगा। जहां गुज़श्ता दौर में होने वाली तबाही और भयानक करप्शन की अनगिनत दास्तानें मौजूद हैं, वहीं फसादी ज़हन ने माशरती ताने बाने को उधेड़ कर रख दिया है। हमारी सियासत के रगो रेशे में नफरत का जहर भर दिया गया। मादरे वतन की फजाओं में इंतकाम, गुस्से और बद तहजीबी की आलूदगी फैला दी गई। माजी के उस दौर में नफरत की एक पूरी फसल बोई गई। मेरे अजीज अहले वतन, अपने मजमूम सियासी मकासद के लिए सफारती खत की नाम निहाद साजिश तक घड़ी गई। एक खतरनाक झूठ बोला गया। हालांकि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने एक नहीं 2 बार पूरी वजाहत के साथ कहा कि ऐसी कोई साजिश नहीं हुई। अमेरिका में हमारे सफीर ने भी साजिश की कहानी को यकसर मुस्तरद कर दिया। इसके बावजूद एक शख्स मुसलसल झूठ बोल रहा है। अफसोसनाक अमर यह है कि यह शख्स अपने मनफी सियासी एजेंडे की खातिर कौमी मफादात और पाकिस्तान के सफारती ताल्लुकात को नुकसान पहुंचा रहा है। मेरे अहले वतन, अगर कोई शख्स ये समझता है कि इसका घुमंड और जिद दस्तूर पाकिस्तान और आईनी इदारों की मुतफक्का राय से ज्यादा मुकद्दम है, तो ये उसकी बहुत बड़ी भूल है। क्योंकि पाकिस्तान आइन के मुताबिक चलेगा, किसी एक फर्द की जिद से नहीं। मेरे बहनों और भाइयों, आपको याद होगा जब वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ के दौर में पाकिस्तान नुमाया तरक्की कर रहा था, इस एक शख्स ने
دھونس، دھمکی اور دھرنے کا ڈرامہ رچایا تھا، وہ بھی ایسے وقت میں جب پاکستان کے عظیم دوست چین کے صدر جناب شی جن پنگ سی پیک کا تاریخی معاہدہ کرنے پاکستان تشریف لا رہے تھے، لیکن اس شخص کی ہٹ دھرمی اور دھرنے سے یہ اہم ترین معاہدہ تاخیر کا شکار ہو گیا۔ میں واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ عوام کی جان و مال کا تحفظ یقینی بنانا حکومت کا فرض اولی ہے، اور اس پر کوئی سمجھوتا کیا ہے نہ کریں گے۔ سابق حکومت جن حقائق پر جان بوجھ کر پردہ ڈال رہی ہے، وہ حقائق میں آج انہیں یاد دلانا چاہتا ہوں۔ IMF سے معاہدہ آپ نے کیا، ہم نے نہیں۔ ان کی سخت شرائط آپ نے مانی، ہم نے نہیں۔ عوام کو مہنگائی کی چکی میں آپ نے پیسا، ہم نے نہیں۔ ملک کو اس معاشی دلدل میں آپ نے دسایا، ہم نے نہیں۔ ملک کو تاریخ کے بدترین قرض کے نیچے آپ نے دفن کر دیا۔ عالمی اداروں نے گواہی دی کہ ملکی تاریخ میں سب سے زیادہ کرپشن آپ کے دور میں ہوئی۔ ملک میں لوڈ شیڈنگ کے اندھیرے آپ واپس لائے، اور آج معیشت کی سانس بند ہوئی ہے تو اس کے ذمہ دار بھی آپ ہیں۔ میرے اہل وطن، میری خدمت آپ کے سامنے ہے۔ آپ گواہ ہیں کہ ماضی میں بھی ہم نے مشکل حالات کا کامیابی سے سامنا کیا۔ الحمدللہ ہمارے سامنے صرف اور صرف ایک مقصد ہے کہ وطن عزیز پاکستان کو خوشحال اور ترقی یافتہ یعنی قائد کا پاکستان بنائیں۔ میرے اہل وطن، ہم ہر مشکل فیصلہ کرنے کو تیار ہیں اور ہر ممکن وہ کام کریں گے جس سے قومی ترقی کا سفر تیزی سے آگے بڑھ سکے، نااہلی اور کرپشن کی سیاست کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو سکے۔ میرے بھائی اور بہنوں، ہم نے حکومت سنبھالی تو مہنگائی عروج پر تھی، کاروبار، روزگار، معاشی سرگرمیاں ختم ہو کر رہ گئی تھی۔ ڈالر جو 2018 میں ہم 115 روپے پر چھوڑ کر گئے تھے، سابق حکومت کے پونے 4 سال کے دوران ڈالر 189 روپے پر پہنچ گیا، جس سے ایک طرف مہنگائی کی آگ مزید تیز ہو گئی تو دوسری جانب پاکستان پر قرض کا بوجھ بھی ناقابل برداشت ہو گیا۔ گزشتہ پونے 4 سال میں پاکستان کے قرض میں 20,000 ارب روپے سے زیادہ کا اضافہ ہوا، جو 1947 سے 2018 تک 71 سال میں اب تک کی تمام حکومتوں کی طرف سے لیے جانے والے مجموعی قرض کا 80% ہے۔ رواں مالی سال وفاق کے بجٹ خسارے کا تخمینہ 5,600 ارب روپے ہے، جو تاریخ کا بلند ترین خسارہ ہے۔ نااہل سابق حکومت نے صرف اسی سال اتنا خسارہ کیا ہے جس کی ماضی میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ اس کے مقابلے میں آپ گواہ ہیں کہ وزیر اعظم نواز شریف نے اپنے دور حکومت میں لیے گئے قرض سے عوام کو 10,400 میگا واٹ بجلی مہیا کی، سڑکوں کا جال بچھایا، بہترین پبلک ٹرانسپورٹ دی، کھربوں روپے کے ترقی اور خوشحالی کے منصوبے بنائے، اور مہنگائی تاریخ کی کم ترین سطح پر لے کر آئے۔ جب ہم نے
اب حکومت سنبھالی تو ملک میں 7,500 میگا واٹ کے پاور پلانٹس بند پڑے تھے، کیونکہ سابق حکومت نے مجرمانہ غفلت کا مظاہرہ کرتے ہوئے نہ ایندھن کا بندوبست کیا اور نہ ہی بر وقت بجلی کے کارخانے مرمت کرائے، جس کی وجہ سے عوام مہنگی بجلی اور گھنٹوں لوڈ شیڈنگ کے عذاب میں مبتلا ہوئے۔ میرے اہل وطن، ہم نے دل پر پتھر رکھ کر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں گزشتہ روز اضافہ کیا ہے۔ یہ فیصلہ ہمیں کیوں اور کن مشکل ترین معاشی حالات میں کرنا پڑا، یہ سچائی آپ کے علم میں لانا بہت ضروری ہے۔ دنیا میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہیں۔ تیل پیدا کرنے والے ملکوں سے لے کر ترقی یافتہ ممالک سمیت سب اس شدید معاشی صورتحال سے دوچار ہیں، لیکن سابق حکومت نے اپنے سیاسی فائدے کے لیے سبسڈی کا اعلان کر دیا، جس کی قومی خزانے میں کوئی گنجائش نہیں تھی۔ ہم نے اپنے سیاسی مفاد کو قومی مفاد پر قربان کرنا قومی فرض جانا، کیونکہ یہ فیصلہ پاکستان کو معاشی دیوالیہ پن سے بچانے کے لیے ناگزیر تھا۔ اس معاشی بحران میں پاکستان اور اس کے عوام کو سابقہ حکومت نے پھنسایا ہے۔ آج کا یہ مشکل فیصلہ معیشت کو موجودہ بحران سے نکالنے کی طرف ایک اہم قدم ہے۔ میرے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، ہم غریب عوام کو پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافے کے بوجھ سے بچانے کے لیے 28 ارب روپے بہانے سے نئے ریلیف پیکج کا آغاز کر رہے ہیں، جس کے تحت فوری طور پر پاکستان کے 1,40,00,000 غریب ترین گھرانوں کو 2,000 روپے دیے جا رہے ہیں۔ یہ گھرانے 8.5 کروڑ افراد پر مشتمل ہیں، جو پاکستان کی کل آبادی کا 1/3 حصہ بنتا ہے۔ یہ اس مالی امداد کے علاوہ ہے جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت انہیں پہلے ہی دی جا رہی ہے، اور آئندہ مالی سال کے لیے اس ریلیف پیکج کو بجٹ میں شامل کیا جائے گا انشاءاللہ۔ میں نے یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن کو ہدایت کی ہے کہ پاکستان بھر میں 10 کلو آٹے کا تھیلا 400 روپے میں عوام کو فروخت کیا جائے۔ میرے نوجوانوں، داخلی محاذ کی طرح خارجی محاذ پر بھی گزشتہ 4.25 سال پاکستان کے قومی مفادات کے لیے انتہائی مہلک ثابت ہوئے۔ ہر مشکل گھڑی میں ساتھ نبھانے والے، ساتھ دینے والے پاکستان کے انتہائی قابل اعتماد دوست ممالک کو ناراض کر دیا گیا۔ اب ہم نے ان غلطیوں کی اصلاح اور دو طرفہ تعلقات کی بحالی کا عمل شروع کر دیا ہے، جو آپ کے سامنے ہے۔ ہم پاکستان کے اس اصولی موقف کا پوری قوت سے اعادہ کرتے ہیں کہ جنوبی ایشیا میں پائیدار امن کے لیے بھارت کی ذمہ داری ہے کہ 5 اگست 2019 کے یک طرفہ اور غیر قانونی اقدامات کو ختم کرے، تاکہ بامقصد بات چیت سے جموں و کشمیر سمیت تمام متنازع امور کو حل کرنے کی طرف ٹھوس پیش رفت ہو۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، ہمارے سامنے دہشت گردی اور بدامنی کی صورت میں ایک اور چیلنج موجود ہے۔ یہ فتنہ بدقسمتی سے دوبارہ سر اٹھا رہا ہے۔
ہم نے صوبوں کے ساتھ مل کر نیشنل ایکشن پلان کی اثر نو بحالی شروع کر دی ہے۔ یہ قومی مفادات سے جڑے منصوبوں کو تیزی سے مکمل کرنے کے لیے بھی نہایت ضروری ہے۔ گزشتہ پونے 4 سال میں میڈیا اور اظہار رائے کی آزادیاں چھین لی گئیں، صحافیوں، ناقدین اور سیاسی مخالفین کو سخت ترین سزاؤں سے گزارا گیا۔ پاکستان صحافت اور اظہار رائے کی آزادیوں کے عالمی انڈیکس میں کئی درجے نیچے چلا گیا۔ پاکستان کو صحافت کے لیے بدترین ملک قرار دیتے ہوئے سابق وزیر اعظم کو آزادیاں چھیننے والے آمروں میں شمار کیا گیا۔ حکومت سنبھالتے ہی ہم نے سب سے پہلے سابق حکومت کے اس مجوزہ منصوبے پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی کو ختم کر دیا، جس کا مقصد میڈیا اور اظہار رائے کی آزادیاں چھیننا تھا۔ میرے بھائیوں، بہنوں اور نوجوانوں، کوئی قوم اندرونی خلفچار پر قابو پائے بغیر ترقی نہیں کر سکتی۔ قوم کی تقسیم اس راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ اور اتحاد اور اتفاق اس کے حصول کا واحد ذریعہ ہے۔ آپ کی حکومت نے اس منزل کے حصول کے لیے سیاسی اور گروہی تقسیم سے بالاتر ہو کر عملی اقدامات اٹھانے کا فیصلہ کیا ہے۔ پونے 4 سال قبل میں نے بطور قائد حزب اختلاف چارٹر آف اکانومی یعنی میثاق معیشت کی تجویز پیش کی تھی، جسے حقارت سے نظر انداز کر دیا گیا۔ یہ وقت کی آواز اور قومی ضرورت ہے۔ اس چارٹر پر اتفاق کے لیے میں تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ مشاورت کا آغاز کر رہا ہوں، تاکہ آئندہ کوئی بھی حکمران یا حکومت ذاتی سیاسی مفادات کے لیے قومی معیشت کے ساتھ کھلواڑ نہ کر سکے اور معاشی تسلسل کو یقینی بنایا جا سکے۔ میرے عزیز اہل وطن، بلا شبہ مشکلات بے پناہ اور راستہ کانٹوں سے بھرا ہوا ہے، لیکن ہمارا بھروسہ اللہ تعالیٰ کی کریم ذات پر ہے، جو خلوص نیت سے کام کرنے والوں کی محنت کو ہرگز رائیگاں نہیں فرماتا۔ ہم اس مالک کی رحمتوں کے طلبگار ہیں۔ ہم آپ سے عہد کرتے ہیں کہ مل کر امانت اور دیانت کے ساتھ شبانہ روز محنت کریں گے اور کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ میں اور میری کابینہ اپنے ہر فیصلے کے لیے آپ کی عدالت میں جواب دہ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہماری ان پرخلوص کاوشوں کو پذیرائی عطا فرمائے، آمین۔ میرا پوری قوم، خاص طور پر سیاسی مخالفین کے لیے پیغام ہے کہ آئیے ہم سب مل کر پاکستان کو ایک ایسا ملک بنا دیں جس میں اختلاف رائے کو دشمنی نہ سمجھا جائے، جہاں تنقید کو حوصلے سے برداشت کیا جائے، جہاں قومی خدمت ہی سیاست کا اصل معیار ہو، درسگاہوں کے دروازے کھل جائیں، نفرت گاہوں کے در بند ہو جائیں، جہاں عورتوں کے حقوق مقدم، اقلیتوں کے حقوق محفوظ ہوں، جہاں مزدور اور کسان خوشحال ہوں، جہاں مہنگائی، بے روزگاری کا خاتمہ، رزق کی فراوانی اور آسانی ہو، جہاں کا عدل باعث فخر ہو، جہاں ظلم کا خاتمہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ قائد اعظم زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔